बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, 14 दिसंबर 2025 की तारीख़ है। ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से दो बड़ी ख़बरें हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के सूबा कुनड़ में जो TTP के कमांडर जिन पनागाहों में मौजूद थे, वहाँ पे खामोश मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है और दीर से ताल्लुक़ रखने वाले TTP के 3 अहम कमांडर को जो है हलाक कर दिया है। इस पर नाज़रीन डिस्कशन करेंगे। साथ ही कंदूज़ के बाद, एक तो कंदूज़ में जो अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है, उन्होंने एक हमला किया था। दूसरा हमला जो है वो बदख्शां में जो है, जो बदख्शां के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद में जो है गवर्नर हाउस के करीब जो है वहाँ पे हमला किया और उसमें 3 अफ़गान तालिबान जो हैं उनको हलाक किया है। इस हवाले से बात करेंगे। जो अफ़गानिस्तान में फ्रीडम फ्रंट जो है उनकी कार्रवाइयाँ, NRF की कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है और ये मुसलसल तीसरा हमला है एक हफ़्ते में। तवातुर से ये तीसरे दिन में दूसरा बड़ा हमला है। साथ नाज़रीन बात करेंगे बनू में ड्रोन हमला एक तो कल हुआ जिसमें 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए थे। अब दोबारा जो है वहाँ पे बक्का खेल उसी एरिया में एक नामालूम सिमत से रॉकेट फायर किया गया जिसमें एक बच्ची जो है वो शहीद हो गई है और एक 4 साल बच्ची जो है वो ज़ख्मी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बात करेंगे नाज़रीन बनू उसी एरिया में ममन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। बाजवड़ में जो हलाकतें हुई थी, 4 हलाकतें कल जो शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया था, उसमें 2 अफ़गान शहरी मतलब अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो TTA के हैं वो बीच में निकल आए हैं। शनाख्त उनकी अफ़गानिस्तान की जंगजुओं से हुई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा नाज़रीन दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पे ये जनूबी अज़ला और ट्राइबल स्टैम्प पे दहशतगर्दी की ज़द में है। कोहाट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसा था, उस पर डिटेल से नाज़रीन बात करेंगे। 1100 पुलिस की नफरी उसके लिए जो है वो मुख्तस कर दी गई थी। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन हमारे साथ है, हमारा चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तफसीली ख़बरों के साथ नाज़रीन, एक तो अफ़गानिस्तान में TTP की शिद्दत पसंदों की जो पनागाहें कुनड़ में, नंगरहार में, पक्तिया में, पक्तिका में, इन एरियाज़ में जैसा कि हैं, और अब ये TTP सूबा कुनड़ में जहाँ पे रिहाइश पजीर है असदाबाद, वहाँ पे जो दीर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कमांडर थे जो अपने घर में रह रहे थे, वहाँ पे खुफिया ऑपरेशन जिसको हम नाम दे रहे हैं कि नामालूम अफराद ने जो उनके घर के सामने IEDs को दफन किया था। बारूदी मवाद ज़मीन में रखा हुआ था। जैसे ही वो निकले हैं तो वो बीच में हलाक हो गए हैं। तीनों का ताल्लुक़ दीर से था। पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है कि हमारे शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को आपने पनागाहें दी हैं, तो उनको जो है वो अब टारगेट किया जा रहा है। और इससे पहले नाज़रीन हम आपको हमारी गुज़िश्ता 1 हफ़्ते 15 दिन की ख़बरें अगर आप देख लें, 10-15 दिन की, तो उसमें ये तीसरा वाक़या है जिसमें नाज़रीन TTP की शिद्दत पसंदों को जो है वो मुसलसल हलाक किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर जो ठिकानों में, महफूज ठिकानों में मौजूद है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है TTP के ख़िलाफ़। साथ ही नाज़रीन अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत की इस टाइम पे कोई मजबूत अपोजिशन है नहीं। जो अशरफ गनी है उनके अगर वर्कर की तादाद ज़्यादा भी है, वो भी मुल्क में मौजूद नहीं है। उनके वर्कर कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो वहाँ पे जलसों की इजाज़त है, ना वहाँ पे एहतजाज की इजाज़त है। इसी तरह हामिद करज़ई और दीगर अब्दुल्ला और दीगर हिकमत यार वग़ैरह किसी की भी कोई सियासी लोग जलसा जुलूस नहीं कर सकते, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई मुज़ाहमत की बड़ी तहरीक चल रही है। NRF ने नाज़रीन अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने अब कार्रवाइयाँ गुज़िश्ता 1 माह से जो है वो तेज़ कर दी हैं। इस 10-15 दिन में अगर देखें तवातुर से वो 3-4 हमले जो है वो अफ़गानिस्तान में कर चुके हैं। जो इस हफ़्ते में 2 बड़े हमले किए, एक तो उन्होंने कंदूज़ पे हमला किया, अब बदख्शां में जो दारुल हुकूमत है फैज़ाबाद, उनके गवर्नर ऑफिस के करीब जो चौकी है उसमें जो कमांडर मौजूद थे उनको गोरिल्ला वार के ज़रिए जो है कार्रवाई की गई है और 3 अफ़गान एक कमांडर समेत जो तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो 3 बीच में जो है वो हलाक कर दिए गए हैं।
تو جو افغانستان فریڈم فرنٹ اس ٹائم پہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال رہا ہے. باقی کوئی ایسی بڑی مزاحمتی تحریک اب تک افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ نہیں لڑ رہی. شدت پسند تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں جن میں داعش بھی اکثر حملے کر دیتی ہے افغان طالبان کی حکومت پہ. بہرحال جو ایک بڑی اس ٹائم پہ تنظیم سامنے آ رہی ہے افغانستان فریڈم فرنٹ NRF کی جو ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہے وہ کر رہے اور مشکل میں ڈالا ہوا ہے طالبان کو. اگر یہ اسی طرح آگے چلتے رہے تو آگے جا کے یہ کافی مشکلات جو ہے وہ افغانستان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. ناظرین شمالی وزیرستان رزمک کے علاقے میں شدت پسندوں کے بڑھتے ہوئی کارروائیوں کے باعث وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ہیلی کاپٹر کو یوز کیا گیا ہے, شیلنگ کی گئی ہے, وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے اور متعدد شدت پسندوں کی ہلاکت کی خبریں آ رہی ہیں. اسی طرح شمالی وزیرستان یہ علاقہ بہت ہی شدت پسندوں سے جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. یہاں پہ میر علی میں اب بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے مابین صبح سے جو ہے وہ جھڑپیں چل رہی ہیں. تو شمالی وزیرستان میں آپریشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اب تو وادی تیرا جو خیبر ضلع خیبر کا علاقہ ہے وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. تو جیسا ہی ہم آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں کہتے آ رہے ہیں کہ وادی تیرا میں آپریشن ایکسپیکٹڈ ہے اور شمالی وزیرستان جو زیادہ متاثر ہے. اس کے بعد یہ بنو کا علاقہ ناظرین جہاں پہ 72 گھنٹے میں 11-15 کے قریب جو ہے وہ کوارڈ کاپٹر حملے شدت پسندوں نے اب تک سیکیورٹی فورسز پہ کیے ہیں. اب یہ بنو میں ناظرین جو ایک تو گزشتہ روز جو کارروائی ہوئی جو کوارڈ کاپٹر حملہ ہوا جس میں 3 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, ایک بڑا حادثہ تھا وہاں پہ. اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی علاقے میں تانا بنو کے بکا خیل کی حدود میں جو ایریا ہے وہاں پہ نامعلوم سمت سے جو ہے وہ راکٹ فائر کیا گیا جس سے وہاں پہ جو مقامی شہری ہیں نظر من اللہ جو ہے اس کی 7 سالہ بیٹی جو ہے سائمہ وہ شہید ہو گئی ہے, جبکہ 4 سالہ بیٹی مومنہ جو ہے وہ زخمی ہے. تو یہ ناظرین غریب لوگ جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کی جب لڑائی ہوتی ہے اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ عام لوگوں کا ہو رہا ہے. اب اس بیچاری کی ایک بیٹی تو اس کی شہید ہو گئی, ایک بیچ میں زخمی ہے اور بچے ہیں 7 سالہ. اسی طرح زیادہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ ان ٹرائبل اور جنوبی اضلاع میں جو ہے وہ عام شہریوں کا ہو رہا ہے جس سے عوامی نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر یہ شدت پسندوں کی طرف سے فائر کیا گیا ہے, اسی طرح کوارڈ کاپٹر زیادہ حملے جس طرح ہم نے کہا کہ بنو میں 11 سے اگر ان باقی 2-3 ایک دن کی 2 دن کی یہ ملا لیں تو 14-15 کوارڈ کاپٹر حملے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ جو ہے وہ کر چکے ہیں, جس میں 3-4 ایسے حملے جو مقامی آبادی پہ گرے. یہ جو کل کا واقعہ ہے جس میں 3 بچے شہید ہو گئے ہیں اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی شدت پسندوں کی طرف سے جو ہے وہ ٹارگٹ مس ہونے کے بعد, کیونکہ ان کے پاس وہ پراپر ٹریننگ نہیں ہے جو جس طرح ملٹری کے پاس ہوتی ہے, ایک ملک کی فوج کے پاس ہوتی ہے. بہرحال ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے, مگر یہ بعض لوگ یہاں پہ جو شدت پسندوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور کوارڈ کاپٹر ان کو ملے ہیں. اب یہ اپنے دیگر مزید ساتھیوں کو یہیں پہ ٹرین کر رہے ہیں اور عام لوگوں پہ جو ہے یہ تجربے کر رہے ہیں, جس سے عام لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. عوام جو ہے ناظرین وہ بھی بڑی اس ٹائم پہ پریشانی میں ہے, چاہے وہ بنو کی ہے, ڈی خان کی ہے, جنوبی اضلاع کی ہے یا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کی ہے. بہت مشکلات جو ہیں ان کو آ رہی ہے. باجوڑ میں ناظرین جو گزشتہ روز 4 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا اس میں 2 افغان شہری یعنی افغان طالبان جنگجو جو پاکستان میں اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں ان کی شناخت ہوئی ہے. تو یہ مسلسل انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں اور ٹارگیٹڈ آپریشن میں شدت پسندوں کا مارا جانا وہ بھی افغان شہری, یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس ٹائم پہ. اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ افغان شہری جو ہیں طالبان کے ان کی مرضی سے جو ان کی جنگجو پاکستان میں لڑ رہے ہیں, ایک طرف انہوں نے فتوے جاری کیے ہیں جو 1000 علماء کرام کا فتویٰ ہے. اس کے بعد پاکستان پہ تو ایک کرم میں بلا وجہ جو ہے ایک تناؤ کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی چوکی پوسٹ پہ جو ہے آج حملہ کیا گیا اور اس میں 3 جو سکاؤٹس کے جوان ہیں نیم فوجی دستے ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں, 3 بیچ میں زخمی ہیں. تو وہاں پہ فتوے بھی لگ رہے ہیں, کوئی کارروائی بھی شدت پسندوں کے خلاف نہیں ہو رہی اور الٹا ایگریشن بھی ہمارے پوسٹ پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. جب پاکستان پھر حملہ کرتا ہے پھر ان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ جنگ بندی کے لیے فوری طور پہ پاکستان سے درخواست کرتے ہیں یا کسی دوسری تیسری ملک کو جو ہے وہ پھر بیچ میں ڈال دیتے ہیں. تو مشکلات جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے مشکلات افغانستان کو آنی ہے.
TTP کا مسئلہ جب تک جڑ سے ختم نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ TTP کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور ان کی جڑیں جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ وہاں پہ شدت پسندوں کے 6 سے 6.5 ہزار شدت پسند دہشت گرد TTP کے جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور پاکستان مطالبہ کر رہا ہے افغان حکومت سے کہ آپ ان شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو جو ہیں وہ ختم کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اپنے بارڈر کو مینیج کریں تاکہ پاکستان میں دراندازی نہ ہو، آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ بہرحال وہ ریگولر سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے، دراندازی بھی کوشش کی جاتی ہے، بارڈر سے افغان طالبان پاکستانی پوسٹوں پہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تناؤ آگے جا کے اس میں اضافہ ہی ہونا ہے۔ پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ TTP کے حوالے سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے TTP کے ساتھ ڈائریکٹلی۔ افغان طالبان کو ایک ہی ہے کہ وہ TTP کو سپورٹ نہ کریں۔ تو پاکستان کا اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس ٹائم پہ بڑا سیدھا اور بڑا کلیئر ہے، مگر چونکہ TTP کی تعداد بڑھ گئی ہے، افغانستان میں ان کی جڑیں ہیں، یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ ایک تگڑی اپوزیشن، ہمارے خلاف تو کوئی اپوزیشن ہے نہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اپوزیشن ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک تو 2014 میں جو آپریشن ضرب عضب ہوا ہے، اس میں جو 15 سے 20 ہزار طالبان پاکستان سے گئے ہیں، شفٹ ہو گئے، وہاں پہ جو پناہ گاہیں ان طالبان نے پھر بعد میں دے دی ہیں۔ ایک تو ان سے بڑا ڈر ہے، یہ 6-7 ہزار بیچ میں مسلح ہیں، ٹوٹل تعداد ان کی 30 ہزار سے زائد ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 15 سے 20 ہزار 10-11 سال پہلے یہاں سے گئے، ان کے ساتھ بچے بھی 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے بچے بھی بیچ میں شامل تھے۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، تو ایک فیملی کے ساتھ 5-5، 6-6، 7-7، 4-4، 3-3 بچے بھی جو ہیں، لڑکے بھی تھے، تو وہ بھی اس ٹائم پہ جوان ہو کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں، اور ان کی تعداد وہاں پہ بڑی ہوئی ہے۔ تو وہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری تو کل تعداد 50-60 ہزار ہے، بیچ میں 30-35 ہزار TTP ہو گیا ہے، اگر ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی اپوزیشن ہوگی۔ اور ایسا نہ ہو، طالبان کے آپس کے بھی 2 گروپ ہیں، ایک کندہاری گروپ ہے اور یہ یہاں پہ کابل کا گروپ ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک گروپ جو ہے وہ ان TTP کے ساتھ مل جائے اور ہماری حکومت، ہمارا تختہ جو ہے وہ نہ پلٹا دے۔ تو یہ ان کے آپس کے مسائل چل رہے ہیں، اسی لیے وہ پاکستان سے انہوں نے تسلی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان TTTA کو، جو امارات اسلامی کی موجودہ حکومت ہے، ان کو پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا ہے۔ جب پاکستان میں بھی قبائل میں ڈرون حملے ہوا کرتے تھے اور یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہوتے تھے، تو پاکستان کو جب اطلاع ملتی تھی ان کو ڈرون سے بچا لیا جاتا تھا، اور ان کو کہہ دیا جاتا تھا، جو شیئرنگ ان سے کی جاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جائے، فلاں ایریا میں جو ہے ڈرون حملہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب افغانستان میں حملے ہوتے تھے تو پاکستان ان کو اپنی سرحدوں میں جو ہے پہلے اطلاع دے کے ان کو لے کے آتے تھے، ان کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرتے تھے۔ آج یہ حکومت میں ہیں، مگر یہ پلٹ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو لڑے ہیں، جو TTP سالوں سال ان کے ساتھ افغان جنگ میں لڑی ہے، اس سختی میں، آپ سختی کہہ سکتے ہیں کہ سخت ماحول میں ان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے، تو ان کے ساتھ ان کے معاہدے بھی ہیں، ان کی دوستیاں بھی ہیں، اور یہ جو 40-50 ہزار ان کی جو فورس ہے، ان کے زیادہ ریلیشن جو ہے وہ TTP کے ساتھ ہیں۔ 10-12-15 سال یہ ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ لڑتے رہے، تو وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے، اسی لیے ان کی جو بارڈر کی طرف سے سپورٹ ہو رہی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور دراندازی جو ہوتی ہے وہ بھی پاکستانی پوسٹوں کو ٹارگٹ کرنے کے بعد یہ اپنے لوگوں کو پاکستان میں داخل کرتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، آج کوہاٹ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لیے جو ہے وہ جلسہ تھا۔ اب جلسے میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں کہ عمران خان کا پیغام باہر آیا ہے، کفن یا آزادی، اور ڈی چوک جو اس بار جائیں گے تو یا کفن ہوگا یا آزادی ہوگا، اس طرح واپس نہیں آئیں گے۔ اب پھر یہ مزاحمت کی جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ آگے صوبے کو بڑی مشکلات ہیں، ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک بڑی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اس ٹائم پہ جو ان کا رویہ ہے، وہ عمران خان پہلی پریارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی میں اس کو مان رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، اب صوبے کے وزیر اعلیٰ کو صوبے پہ فوکس دینا چاہیے۔ یہاں پہ آپریشن کی باتیں چل رہی ہیں، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، ایک ضلع میں 10-10، 11-11 ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی شدت پسند سیکیورٹی فورس پہ کر رہے ہیں۔ حیران کن امر یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ ہے، تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے 3-4 ایسے ضلع ہیں جو اس ٹائم پہ شدت پسندی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ جنوبی اضلاع آدھا جو ہے وہ شدت پسندوں کے کنٹرول میں آپ نہیں کہہ سکتے، مگر شدت پسندوں کی کارروائیاں وہاں پہ چل رہی ہیں جو بڑی مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔
دن کو بھی اب مشکلات ہو رہی ہیں. پہلے وہاں پہ لوگ رات کو گھروں سے نہیں نکلتے تھے, اب دن کو بھی ان کو مشکلات ہو رہی ہیں کہ کہاں سے کوئی حملہ ہو جائے اور کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. لوگ اپنے بچوں کو باہر نہیں چھوڑ رہے. ایسے حالات میں آپ ایک صوبہ, ایک تو اعلان کیا گیا ہے کہ اگر گورنر راج کا اعلان کیا گیا تو سارے لوگ جو ہیں گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گھیراؤ کریں گے. تو سیاست جو ہے اس ٹائم پہ جو میسج عمران خان کا باہر آیا, پتہ نہیں یہ میسج کیسے باہر آیا, مگر وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہمیں میسج مل گیا ہے کہ اب جو ہے جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے. اب وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے یہاں پہ یہ موومنٹ کریں گے, لوگوں کو نکالیں گے ڈی چوک لے جانے کے لیے. بڑی مشکلات آئیں گی. ہو سکتا ہے گورنر راج بھی لگ جائے, جس طرح کا ہم پہلے کہتے آ رہے کہ اس میں ان کو تبدیلی تھوڑی کرنی پڑے گی. 26ویں 27ویں ترمیم یہ لے کے آئے ہیں اور آسانی سے انہوں نے پاس کر دی ہے, چاہے جس انداز میں بھی پاس کی ہے مگر پاس کر لی ہے. اب اسی طرح 28ویں ترمیم یہ لے کے آئیں گے. 231 سے لے کے 237 تک جو آرٹیکلز ہیں ان میں یہ آئین میں ترامیم کریں گے. آرٹیکل 234 میں کہ جو ایک تو صوبائی اسمبلی جو قرارداد پاس کرے گی 2/3 اکثریت سے کہ صوبے میں گورنر راج لگایا جائے, وہ اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہے. تو یہاں پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اس لیے اس میں ترمیم کی جائے گی. یا آگے جا کے جو ہر 2 مہینے بعد آپ نے صوبائی اسمبلی سے جو ہے وہ پھر اس کی پرمیشن لینی ہے, پھر آپ کو کون الاؤ کرے گا, تو اس میں ترمیم ان کو کرنی پڑے گی. ساتھ ہی یہ بیچ میں گورنر راج لگا دیں گے. اس حکومت کے لیے آئین میں ترامیم کرنا کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں, یہ آسانی سے کر لیتے ہیں. اگر آگے جا کے یہ جو آج کا بیانیہ بنا ہے, آج جو موقف سہیل افریدی نے کافی دن بعد اپنا سامنے لے کے آئے ہیں, یہ ان کا پارٹی کا موقف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ زیادہ دن نہیں رہنا. اس لیے وہ عمران خان کی کال پہ جس طرح علی امین گنڈاپور نے لبیک کیا تھا, یا تو یہ استعفیٰ دے دیں گے, مگر چونکہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام آباد لے کے آنا ہے, تو اب ان کا ایک مظاہرہ, ایک دھرنا اور شروع ہوگا. اور خیبر پختونخوا ویسے بھی دہشت گردی بدامنی کا شکار ہے. ہم یہ نہیں کہتے اپنی پارٹی کو بھی بالکل انٹرٹین کرو, اس کا بھی ایک راستہ ہے, مگر یہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ حالات پورا جنوبی اضلاع وہ شدت پسندی وہاں پہ موجود ہے, اور ٹرائبل تو آپ کے مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے. وہاں تو حالات کافی خراب ہیں. ایسے ماحول میں صوبائی حکومت کا, وفاق کا ایک پیش پہ نہ ہونا بہت مشکلات کریٹ کر سکتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی اور ہمارے صوبے کے لیے بھی. ساتھ ہی ناظرین, پولیس نے, خیبر پختونخوا کی پولیس نے جو اینٹی ڈرون گن تھی, ڈرون جیمر جو تھا, اس کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ ہمارے پاس جو اینٹی ڈرون گن ہے وہ کسی نے نہیں چھینی ابھی تک, تو ہم نے اس کو ایریا میں دیا نہیں ہے. ابھی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس ایریا میں دینا ہے. یہ جو وہ اتحاد المجاہدین جو حافظ گل بہادر کی ایک ذیلی تنظیم ہے, انہوں نے جو ایک شو کیا ہوا ہے, یا تو اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز سے کسی مقابلے میں لیا گیا ہے, یا تو انہوں نے پھر جو ہے اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ حکومت کے یا سیکیورٹی فورسز کے جو ڈرونز ہیں ان کو گرانا ہے, اور یا ان کی کسی نے مدد کی ہے, یا تو یہ افغانستان سے لے کے آئے ہیں, کسی طریقے سے ان کی مدد ہو رہی ہے. مگر یہ چونکہ پاکستان میں ایسے ڈرون جو ہے اینٹی ڈرون گن اور ڈرون جیمر جو ہے وہ پاکستان خود بنا رہا ہے, اور پاکستان نے صوبائی حکومت کو ایک دیا تھا, اسی لیے یہ باتیں زیادہ آ رہی تھی اور سوشل میڈیا پہ اسے ہائپ ملی تھی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.